वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इससे पहले हमारी गुफ्तगू जादू से मुतल्लिक जारी थी और इल्म नुजूम से मुतल्लिक बताया गया कि दो सूरतें हैं। एक तो है कि इल्म फलकियात का इल्म और उससे वक्त का तारीखों का पता लगाना, इसमें कोई हरज नहीं। और दूसरे सितारों के जरिए ही मुस्तकबिल का हाल मालूम करना, जैसे अखबारों के बुर्ज होते ना, बुर्ज सौर, बुर्ज फला फला, तो इसमें ये तुम्हारा सितारा चमकेगा तो तुम्हारे किस्मत का हाल तुम्हारा, वो सब जादू की किस्में और शिरकियात और हराम में है। लेकिन सितारों को आसमान में देख करके उनके जरिए वक्त या मंजिल का तारीखों का पता लगाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं। मेहमान आपके हैं तो अंदर ऊपर बिठा दें उनको। बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। प्लीज़ कोई बाहर ना खड़े रहें किसी भी तरीके का। प्लीज़ जल्दी जाएं और लोगों को ऊपर लेके आएं। बाहर कोई भी लोग ना खड़े रहें, ऊपर जगह है काफ़ी, लाके उनको ऊपर बिठाएं प्लीज़। आप चले जाए बाहर, बाहर जाके लेके आ जाओ। हदीस में है कि ज़्यादा मा ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा इल्म नजूम को सीखा उतना ही ज़्यादा उसके गुनाहों में इजाफा होगा। और इल्म नजूम जादूगर ही सीखता सिखाता है। सितारे तीन मकसद के लिए पैदा किए गए, मैंने अभी बताया, काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह के मखलूक से हम फ़ायदा उठाते हैं। अब मुस्तकबिल का हाल मालूम करना, गैब की खबरों की रिपोर्ट देना या बताना, ये सब शैतानी अमल है। और उसके बाद तीसरी जो हदीस है, इमाम नसई ने उसको जिक्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने गिरह बांधकर उस पर फूंक मारी तो फिर उसने जादू किया, और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। अब जो कोई अपने पैर, हाथ या बाजू पर कोई चीज बांधे या लटकाए तो उसे उसी के सपुर्द कर दिया जाता है। जादूगर जो जादू करता है ना, तो गिरह बांधता है। जैसे जादू किया और फिर वो गांठ मार दिया, फिर जादू किया, फिर गांठ मार दिया, फिर गांठ मार दिया, गिरह बांधते जाता है। ये जादू है। वो देखिए सूरह अल फलक में, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और फूंक मारने वालियों के शर से जो वो गांठ बांधती हैं। तो वो गांठ इसलिए बांधते हैं कि जादू को और मजबूती से आपके ऊपर कर दें, और कुछ शैतान की उनकी रहनुमाई होती है। तो कहा कि जो गले में, हाथ में, पैर में अगर कुछ बांधता है तो वो चीज उसी के सपुर्द कर दी जाती है। जैसे बहुत सारे लोग गले में बांधते, तो जादूगर ये तावीजें जो रहती है ना, तो आप तावीज़ों को खोल के देखेंगे तो उसमें कुछ रहता नहीं है। कहेंगे ना कुरानी तावीज़ है, लेकिन कितनी तावीज़ें हम लोगों ने खोल कर देखा, ऐसे लकीरें खींची हैं और बस ज्यादा ज्यादा हसन या हुसैन या अली या फातिमा लिखा है। ये सब जादूगरों का ढोंग होता है। तो तावीज़ों पे, कागजों पे लकीरें खींच करके और उन्हें लटकाने के लिए देना, बांधने के लिए देना, इसको भी जादूगर करता है। लोगों से कहा ये कुरानी तावीज़ है, इसमें ये फायदा, वो फायदा, इससे बीमारी नहीं आएगी, वो बीमारी नहीं आएगी, और वो जादूगरों का एक ढोंग होता है। बस जो फूंक मारते हैं ना, तो उसमें थूकते भी हैं, तो वो चीज भी जादूगर उससे भी, उसको भी अंजाम देता है। एक थूकना फूकना, जैसे शरई रुकिया करते हैं ना, तो शरई रुकिया में सूरह फातिहा है या जो सूरतें आप रुकिया करते थे, उनको जब दम करेंगे मरीज पर, तो उसमें आप थूक फूक सकते हैं ऐसी इस तरह से, ये जायज है। वो जादूगर का थूक नहीं है, वो शरई उसका जिक्र हदीसों में वारिद है। लेकिन जादूगर जो फूक मारता है, गांठ मारता है, वो अपने शैतान की रहनुमाई या शैतान की मदद से।
جادو شرک ہے، جادو کرنے والا مشرک ہے، جادو پر ایمان رکھنے والا مشرک ہے، اور جادو کو فروغ دینے والا بھی مشرک ہے۔ مومن آدمی نہ جادو کرتا ہے، نہ کراتا ہے، اور نہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جادوگر نفع نقصان کا مالک ہے، غیب کا علم جانتا ہے، کاہن یا نجومی غیب کا علم جانتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں درست نہیں، باطل اور حرام ہے۔ نفع نقصان کا مالک، غیب کا علم، زندگی موت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جادوگر شیطان کی مدد سے آپ کو پریشان کر سکتا ہے، الجھا سکتا ہے، جیسے انسان انسانوں کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن زندگی موت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر قسم کا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی جادو کے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جاتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی ایمان کی شکل ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے، اور جادو کیا جاتا ہے شرعی جو اس کے علاج ہیں قرآن کے اندر سنت میں، فائدہ اٹھائے کر سکتا ہے۔ جس طرح دنیا کی بیماری، ہر بیماری دو خوراک میں صحیح نہیں ہوتی ہے۔ 10 سال 20 سال تک آدمی بیماریوں سے جوجھتا ہے۔ آپ کینسر دیکھیے، آپ شوگر دیکھیے کہ 25-30 سال زندگی بھر دوا کھانی پڑتی ہے، ہارٹ کی دوا کھانی پڑتی ہے، کینسر کی دوا 20 سال آدمی کھاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کی بیماریوں کے لیے بعض دوائیں مستقل کھانی پڑتی ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بعض دفعہ آدمی فوراً صحیح ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جادو ہے یا نظر بد ہے، حسد یا اس طرح کے جو شیطانی حملے ہوتے ہیں، اور شرعی جو دعائیں یا علاج ہے، تو شرعی علاج بھی مستقل آدمی کو کرنا ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا شفا دے گا، جب تک چاہے گا آزمائے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نے جو علاج بتایا وہ سب سے بہتر علاج۔ اب وہ علاج کب کام کرتا ہے یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ تو لوگ کیا کریں گے، 2-4 بار دعا وغیرہ کریں گے یا شرعی اذکار، پھر آگے جا کر کے جادوگر کے پاس چلے جائیں گے۔ شادی وغیرہ ہوتی ہے، اولاد 1-2 سال نہیں ہے، تو پھر دعا کریں گے اور تھوڑا سا محنت کریں گے، دوا ووا کے ذریعے، چیک اپ کے ذریعے، پھر چلے جائیں گے، ارے فلاں درگاہ پہ ہر مراد پوری ہوتی ہے، وہاں چلے جاؤ، چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنا دین، ایمان، عقیدہ سب برباد کر دیتے ہیں۔ علاج میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور توکل علی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ مضبوط اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو صبر کی لذت ملے گی، اور اتنا ہی زیادہ آپ علاج کریں گے تو اللہ پر بھروسہ آپ کا مضبوط ہوگا۔ بعض دفعہ دیتا اللہ تعالیٰ، ہر بار دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی تھک گیا، کسی نے کہا فلاں درگاہ پہ اولاد ملے گی، چلے جاؤ۔ اولاد تو اللہ نے مقرر کیا، لیکن اسے ملی کب؟ جب شیطان نے وہاں تک پہنچا دیا۔ تو اب یہ چیز مشہور ہو جائے گی کہ فلاں جگہ جانے سے اولاد ملی ہے۔ اور جب آپ نکالیں گے پوری لسٹ درگاہوں مزاروں پہ رہنے والوں کی، تو اکثر بے اولاد ہے، اکثر بے شادی شدہ، اکثر کا گھر تباہ ہے، لیکن وہ اولاد دینے والے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ان لوگوں کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جڑیں کمزور ہیں۔ اور جادوگر جو گانٹھ مارتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ جب تک گانٹھ نہیں کھلے گی تب تک جادو کا اثر نہیں ختم ہوگا۔ تو کہا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورہ فلق سورہ ناس کا جب شان نزول آپ پڑھیں گے نا تفسیر میں، یہ دونوں صورتیں کب اتری، کیا ان کے فائدے ہیں، تو آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا، اس موقع پہ جادو کی گرہیں جو 11 تھیں، اور ان کی آیتیں 11 پڑھتے جاتے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک نہیں 100 جادوگر آ جائیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جیسے بیماری ہے، یہ کرونا آیا، کتنے لوگ اسی میں چلے گئے، کتنے لوگ ایک بار بھی سینیٹائزر بھی نہیں لگائے، گھر سے نہیں نکلے اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ بیماری تو تھی، یہ اور بات ہے کہ وہ جو پہلے والی بیماری ہے تعاون کی، حیضے کی، وہ نہیں تھی۔ یہ سمجھ لو کہ کہتے ہیں مصنوعی بیماری، لیبارٹری کی بیماری، دنیا والوں کی عقلوں سے کھیلا گیا، اور اس میں بڑی بڑی حکومتیں یا حکومتوں تک کو بھی بیوقوف بنا دیا گیا عوام کے حساب سے۔
لیکن اللہ نے حفاظت کی. جس کی زندگی نہیں آتا کرونا تو بھی اتنے ہی لوگ مرتے جتنے کی موت لکھی ہوئی تھی. نہیں آتا تو بھی اتنے ہی لوگ مرتے. ایک بار کیا ہوا, حادثہ ہوا مینا میں اور 20-25 آدمی مر گئے. تو پورے میڈیا نے ہنگامہ کیا کہ حج کا انتظام فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, یہ لوگ سنبھال نہیں پاتے. اور اس کے بعد جو ہے اتنے لوگ مر گئے, 20-22 جو بھی لوگ مرے ہوں. دوسرے دن جمعہ تھا, امام حرم شیخ سعود سریم کا خطبہ تھا, وہ خطبہ آج بھی موجود ہوگا. انہوں نے کہا کہ حاجی 25-30 لاکھ اور مکے کی آبادی 25-30 لاکھ, 50-55 لاکھ کی آبادی کا شہر اگر دنیا میں کوئی ہے, آپ ایمانداری سے دیکھو کہ کیا 50 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کیا 10-20 موت نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. تو اگر مکے میں 50-55 لاکھ ایک دن آبادی ہے, بس 10-20-25 مر گئے, تو یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ تو طبعی اور فطری موت ہے. ہاں یہ چیز ہے کہ وہ حادثہ اس کا سبب بن گیا, نہ سبب بنتا تو بھی اتنے لوگ تو مرتے ہی ہیں. جب ہمارے بمبئی جیسے شہر میں 60-65-70 کبھی 120-30 کی عادت ہے کہ ٹرینوں سے گر کر کے کٹ کے مرتے ہیں اور خبروں میں نہیں آتا ہے. خبروں میں 50-60 کی کوئی خبر ہی نہیں آتی ہے, اور جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تب وہ نیوز بنتی ہے. تو کچھ چیزیں ایمان کے تناظر سے جب آدمی سوچتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے. مگر میڈیا چونکہ شیطانوں ہی کا ایک ڈپارٹ سمجھ لیجیے آج کے دور میں, وہ جھوٹی سچی خبروں کو لڑانے کے لیے اٹھا کر کے پیش کر دیتا ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور پھر اللہ نے نبی کو حکم دیا, نبی نے امت کو, اور قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ ہم شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں. اور جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان کے شر سے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ان صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے. سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص, آیت الکرسی, ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے. اس کے بعد تسبیحات, اذکار, اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ صورتیں ہیں, سونے وقت کے وقت کی دعائیں. تو جب ہم, جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی سیفٹی کا انتظام کیے رہے گا تو اس پر حملہ نہیں ہوگا. آپ باڈی گارڈ لے کر چلیں گے 1 یا 2 تو بہت آسانی سے کوئی آپ پر حملہ نہیں کر پائے گا. تنہا ہیں, غافل ہیں تو کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ جو شرعی اذکار ہیں, دعائیں ہیں, یہ مضبوط باڈی گارڈ ہے, ربانی ہتھیار جس کو کہا گیا کہ باڈی گارڈ سے جس طرح سے مجرم ڈرتا ہے حملہ کرنے سے, اسی طرح ان دعاؤں یا صورتوں کا اہتمام کرنے سے شیطان ڈرتا ہے کہ ارے یہ تو اللہ والا, اس پر میرا حملہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. جب رات ہو جاتی ہے نا تو آپ نے فرمایا کہ گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے بند کر دو. اگر جس نے نہیں بند کیا بسم اللہ کر کے تو شیطان گھر میں گھس آتا ہے اور پھر شیطان اپنا جو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی دروازہ بسم اللہ کر کے بند کر دیا سونے کے ٹائم, دوسرے شیطان جب آتے ہیں تو جو شیطان پہلے آتا ہے وہ کہتا ہے لا مبیت لکم, آج اس گھر میں تمہیں کوئی چانس نہیں داخل ہونے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا ہے. گھروں میں شیطان نہیں داخل ہوں گے, بیت الخلاء میں آدمی داخل ہوتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی آنکھوں کے بیچ جو پردے کی ہے اللہ کا نام, جب اللہ کا نام لے کر آدمی چلا گیا نا تو شیطان کی آنکھ پہ پردہ پڑ گیا, نہیں دیکھ پاتا ہے. چھوٹے بچوں کو نظر بد وغیرہ کیوں لگتی ہے, یا عورتوں پہ اکثر جنات شیطان کیوں سوار ہوتا ہے؟ چونکہ شیطان گندگی جو ناپاک رہتے ہیں پاک صاحب پہ ان پر جلدی سوار ہوتا ہے. اب چھوٹے بچے باشعور نہیں رہتے, نکل گئے شیطان سوار ہو گیا. عورتیں عمومی طور سے جب ان کے ایام ہوتے ہیں صاف ستھرے نہیں, غافل ہے, شیطان سوار ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء نے اجازت دی کہ جو اذکار زبانی پڑھنے کی دعائیں ہیں انہیں پڑھے گی عورت. صرف قرآن دیکھ کر کے مصحف ہاتھ میں لے کے تلاوت نہیں کرنی ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے, لیکن زبانی اذکار اور دعائیں عورت ان ایام میں بھی پڑھے گی. کیونکہ اسلام پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ آپ کو نقصان پہنچے, پابندی آپ کی حفاظت کے لیے, سلامتی کے لیے لگاتا ہے, اور اجازت بھی دی آپ کی سلامتی کے لیے. تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ
سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یا جو آیت الکرسی ہے، یہ دعائیں مستقل آدمی پڑھتا رہے. اور جادوگر یا کاہن یا نجومی کے پاس علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے. اگر اس پر ایمان رکھتے ہوئے جائیں گے تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ شرک پر آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے مشرک پر. ایک حدیث اس میں صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جادو کے بارے میں نہ بتا دوں جس کو العزہ کہا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا چغل خوری. چغل خوری کو آپ جادو سے کیسے جوڑیں گے؟ ہے نا بات سمجھنے کی. جادوگر کیا کرتا ہے کہ شوہر بیوی میں جدائی کرا دیتا ہے، دوست میں جدائی کرا دیتا ہے، کاروبار تباہ کر دیتا ہے، زندگی ستیاناش کرتا ہے اپنے جادو کے ذریعے. چغل خور جو چغلی کرتا ہے، تو بعض باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے لیکن نقل نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے تبصرے دوست احباب ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، تو اسے کوئی نقل کر دیا تو وہ چغل خور ہے اور دو دوستوں میں جدائی ہو گئی. اس لیے چغل خوری کو علماء نے کہا کہ یہ جو نقصان جادو سے پہنچتا ہے وہ نقصان چغل خور پہنچا دیتا ہے. اسی لیے قبر کے عذاب کے بہت سارے جو اسباب میں سے ایک سبب ہے نا کہ چغل خوری لوگوں کے درمیان، کیونکہ اس سے جدائی ہو جاتی ہے میاں بیوی کی، شوہر کے، رشتہ داروں کی، برسوں کی جدائی. آدمی کہے گا اس پر اتنا میں اعتماد کرتا تھا، وہ میرے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ بھی جادو کے خطرات جو ہیں وہی خطرہ اور نقصان چغل خوری سے بھی پہنچتا ہے. اور اسی لیے جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے ہیں ان کو آپ پریشان نہیں دیکھیں گے. یہاں تک کہ جادو کے خطرات بھی اگر آتے ہیں تو بہت ٹینشن نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اسے دور کریں گے. اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے. جو طریقہ اللہ نے بتایا ہم اس کو اپنائیں گے. جادو کیوں خطرناک ہے؟ ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا کہا؟ الا انبئکم مل عز، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ العز کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمائے کہ وہ چغل خوری ہے. یعنی کسی سوال کے ذریعے بات کو سمجھانا، یہ سنت کا انداز ہے. چغل خوری کے وہی نقصانات ہیں جو جادو کے نقصانات ہیں. جادو شرک ہے، چغل خوری شرک نہیں ہے، مگر نقصان اور تاثیر کے لحاظ سے جادو کی طرح خطرناک ہے. لیکن شرک نہ ہونے کے باوجود اس کی سزا بڑی کڑی ہے، اور ہر گناہ کی سزا نہیں بتائی گئی. سود خور کی سزا ہے، بے نمازی کی سزا ہے، بدکار زناکار کی سزا ہے، وہ ہے نا حدیث معراج میں. لیکن چغل خور کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی، اور وہ چیز موجود ہے. تو جس جرم کی سزا بتائی گئی وہ اس لیے تاکہ آدمی اس جرم سے بچا رہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، بعض گفتگو جو ہے جادو ہوتے ہیں. بعض دفعہ بعض لوگوں کی باتیں جادو ہوتی. نیتاؤں کے بعض بھاشن سنیے، تقریریں. ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے جو تقریریں کیا، پورا ملک جادو کی طرح ان کے ساتھ ہو گیا کہ بس یہ تو مسیحا ہے. اور جس طرح جادوگر اپنی طرف پھیر لیتا ہے وہ ایسا ہی آپ دیکھ لیے. دام ہم لینے کی کیا ضرورت، اچھی طرح آپ جانتے ہیں. گفتگو بعض دفعہ جادو کی طرح اثر کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض باتوں کی تاثیر ویسے ہی ہوتی ہے زندگی پر جیسے جادو کی. جادو بڑی خاموشی سے ہوتا ہے، پتہ نہیں نا. سحر کو سحر اسی لیے کہتے ہیں، جو سحر کا وقت ہوتا ہے نا فجر سے پہلے کا، اس کو سحر کہتے ہیں. سحری کرتے ہیں تو وہ وقت آتا ہے کیا شور کر کے آتا ہے. آدمی سویا ہے، وقت آیا، اگر نیند غافل میں ہے تو نیند میں ہے غفلت کی تو وقت بھی چلا جاتا ہے. جادو انسان کی زندگی پر ایسے اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح سے باتیں جو ہوتی ہیں، جیسے برین واشنگ جو لوگ کرتے ہیں، اپنی درس گاہوں میں نوجوانوں کو لے کر کے اپنی طرف پھیرتے ہیں، یا اسی طرح سے جو کیا کہتے ہیں کہ
مذہبی جنون کا افیون پلاتے ہیں، نشہ پلاتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مسلم حکومتوں میں تعلیم کے ذریعے، خطبے کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو مسلمان حکمرانوں کے خلاف انقلاب یا باغیانہ ذہن تیار کرتے ہیں، حزبی یا اخوانی اپنی کتابوں کے ذریعے، لکھنے کا انداز کتنا پیارا ہوتا ہے، زبان کتنی فصیح ہے، طریقہ استدلال کتنا مضبوط ہے، گرچہ وہ باطل ہے، تو جس طرح جادو اثر کرتا ہے اسی طرح ان کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ آدمی کہے کیا لکھ دیا، کیا بات ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اسی لیے مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا عبدالغفار حسن یہ مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد تھے اور بہت بڑے حدیث کا، اب یونیورسٹی اب مدینہ میں حدیث کا استاد ہونا ویسے ہی، یہ جب ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنتے نا، کہتے کہ ظالم کو ساحری بڑی اچھی آتی، یعنی ظالم ساحری یعنی جادوگری بہت اچھی کرتا ہے، کیونکہ آپ 2-4 تقریریں سنیں گے اس کی تو جیسے جادو اثر کرتا ہے اسی طرح ہمارے نوجوانوں پہ اس کی تاثیر ہوتی۔ کہتے کہ ظالم ساحری بڑی اچھی کرتا ہے، ساحری وہی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیان جادو ہوتے ہیں، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے علماء کا تبصرہ ہے۔ اس لیے ان حدیثوں کی روشنی میں، چونکہ اس کے بعد والا جو بیان ہے کاہن اور نجومی اور غیب کے علم کے دعوے دار، تو جادو کی یہ قسمیں 2-3 بتائی گئیں، اور جو اس کی جو دعائیں، یعنی ایک جو حدیث ہے سورہ فلق، سورہ ناس اور وہ چیزیں بتائی گئیں، اور جادو کی جو قسموں میں ایک قسم بیان، انداز بیان، قلم کا جادو۔ بعض لوگ ایسا لکھ دیں گے کہ آپ غلط چیز کو بھی لکھیں گے تو آپ صحیح سمجھیں گے۔ وہ تو کچھ لوگ مر گئے، اب تو کتابوں کا پرچوں کا دور چلا گیا۔ ایک صاحب تھے ڈبلو خان، جن کو کہتے تھے، جب وہ لکھتے تھے، ڈبلو خان جانتے ہیں؟ ڈبلو خان کہتے تھے وحید الدین خان، تو وہ جب لکھتے تھے اپنے رسالہ میں، اب تو وہ دور چلا گیا، آج بھی پڑھیں گے نا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ وہ قلم کی طاقت، یا ڈاکٹر اسرار کی زبان کی طاقت، یا اسی طرح سے اور بہت سارے جو حزبی اخوانی ہے دنیا میں، کہ ایک آدمی کی ایک تقریر سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سوریہ، لیبیا، عراق، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خون خرابہ ایسے ہی ہوا ہے؟ جب قیامت کے دن حساب ہوگا نا، تو جادوگر جو واعظین یا مقررین ہیں نا، وہ میدان میں کھڑے ہوں گے اور دیکھیے گا کہ کتنا نقصان انہوں نے اپنی جادوگرانہ گفتگو سے کیا ہے۔ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کو جس طرح استعمال کیا ہے، یوسف القرضاوی کا نام آئے گا، اور ناموں کی تو پوری لسٹ ہے، ہمیں ناموں سے کیا لینا دینا ہے۔ حدیث ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، تو جادو کی ایک قسم اسی کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور زبان اور بیان کی قوت کا غلط استعمال کر کے جو لوگ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کم علم والے ہیں تو ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، علم ہے، جذبات ہیں، تو پھر ان کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں اس طرح سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ معمولی خون خرابہ نہیں کیا مار دھاڑ والوں نے، ان سے لڑا کر ان سے لڑا کر۔ یہ جو داعش وغیرہ کے جو مسائل آئے تھے، سعودیہ کا ایک واقعہ کہ ایک نوجوان اپنے گھر میں آئے اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ دنیا میں اب خلافت اور امارت نہیں ہے، اور وہ میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ تو اس کے باپ نے کہا کس کو مانتے ہو؟ کہا خلیفہ ابو بکر بغدادی ہے، وہی دنیا کا ایک امیر ہے بس۔ تو اس کے والد نے پولیس کو فون کر دیا، کہا یہ آؤ دیکھو یہاں پر ایک آدمی ہے تمہارا جو ولی امر کو امیر نہیں مانتا، بغدادی کو مانتا ہے، لے کے جاؤ اس کو، کیا کرنا ہے۔ باپ نے ایسا کیا، کیوں؟ وہ ایک فتنہ تھا نا، باپ مان لیتا، بیٹے مان لیتے، بھائی، ماں، اور پھر وہ بغاوت کے آثار۔ تو اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں کو وہ لوگ کیپچر کرتے ہیں۔ اچھا، جاہلوں کے لیے تو بعض چیزیں کافی ہو جاتی ہیں، وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹارچر کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، یا وہ جو انجینئرنگ میں اعلیٰ ڈگری والے ہیں، ڈبل نقصان، تاکہ مسلمان قوم سے تعلیم کا رجحان کم ہو رہے، پڑھ لکھ کر کیا فائدہ؟ دیکھو یہی کرنا ہے نا، کیا فائدہ؟
غیر مسلموں میں یہ تاثر کہ یہ قوم پڑھ بھی لے گی تو یہ اتنا ہی پھیلائے گی، اور پھر اتنا ہمت توڑ دیں گے کہ لوگ پڑھائی لکھائی سے توجہ ہٹا دیں گے، تو وہ پڑھے لکھے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ قوم کو چاروں طرف سے نقصان پہنچائے۔ دیکھو اتنا پیسہ برباد ہو گیا پڑھانے کے پیچھے، وہ ایسا نہیں کہ ہمارے نوجوان ایسے زبردستی چلے گئے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، دیندار گھرانے کی بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو حادثے ہوتے ہیں غیر مسلموں سے شادیوں کے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی حادثے اتفاقی ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم تصویریں لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، ہم یہاں فلاں جگہ گئے، یہ گھومنے کی تصویریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ فیلڈ میں ہیں، کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے یا غیر مسلم نہیں مسلمان ہی ہے لیکن آپ سے حسد کرتا ہے، وہ تصویریں پھیلی، وہ تصویریں کسی غیر مسلم انہی کی سہیلیوں کے ذریعے پہنچی، وہ غیر مسلم سہیلی کسی غیر مسلم لڑکے کو دے دیا، پھر اس طرح سے وہ چیزیں اور آگے پہنچی، پھر وہ جال بنتے بنتے ہمدردی کے، اور کہیں کچھ جادوگر کا سہارا لیا، کہیں قیافہ شناس کا لیا، کہیں ڈرانے دھمکانے کا، کہیں کسی عزت آبرو کا، چاروں طرف سے مضبوط گھیرا بندی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے شیخ سلیمان رحیمی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنی فیملی جو لائف ہے، چاہے گھومنے کی، شادی بیاہ کی، یا جو ہے، ان تصویروں کو اللہ کے واسطے سوشل میڈیا پر مت ڈالو، کیونکہ جادوگر ان کے ذریعے جادو کے کاموں کو بڑی آسانی سے کر بیٹھتا ہے، یعنی جادوگر ان کے ذریعے آپ تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اب کیسے پہنچتا ہے؟ اب آج کل تو ابھی اے آئی ڈال دیجیے، اپنا نام ڈال دیجیے، جو کچھ ہے وہ آپ کا آ جائے گا سامنے۔ تو جادوگر کے شر سے بچنے کے لیے جو شرعی دعائیں اذکار ان کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، اور موجودہ وقت اور حالات میں جو خطرناک چیزیں ہیں ان کا خصوصی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ شادی بیاہ میں کیا کرتے ہیں عورتیں؟ عام طور سے شادی حال میں تصویریں لیتی ہیں دلہن کی، یا بھائی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جائیں گی تو اچھا لباس پہنیں گی، میک اپ کریں گی، خوبصورت نظر آئیں گی، تو وہ تصویریں جب عورتیں اپنے گھر میں بھیج دیا، بھائی کے یہاں، بہن کے یہاں، بیوی کے یہاں، بیٹی کے یہاں، بہنوں کے یہاں، تو وہ پھر دوسری جگہ پہنچتی ہے، تیسری جگہ وہ تصویریں بھی آگے چل کے جادوگروں کے کام آ سکتی ہیں، فتنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی لیے ابھی ایک کارڈ میرے پاس آیا، اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ عورتوں میں تصویر لینا منع ہے، تو میں نے ان کو مبارکباد دیا، میں نے کہا کہ اس پہ آپ قائم رہیے، اور 2-3 عورتوں کو باڈی گارڈ کے طور پہ رکھیے، جیسے ویٹر عورتیں ہوتی ہیں نا، 2-3 کی ذمہ داری ہے کہ تصویر نہیں لینا ہے۔ 1-2 عورت غصہ ہوگی، تھوڑا موڑا ناراضگی ہوگی، کوئی فکر نہیں، لیکن ان کو جیسے ویٹر کو 500 700 1000 دیتے ہیں، تو 2-3 کو رکھو آپ، 2-3 ہزار، تو صرف نگرانی کی فوٹو نہیں لینا ہے، آپ 10 منٹ کے اندر کنٹرول کر لے جائیں گے۔ ہمت کیجیے، اور ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، فتنے سے بچانا ہے، سماج کو فتنے سے بچانا ہے۔ ہماری بیٹیاں جاتی ہیں شادیوں میں، اب وہ زندگی بھر پردے میں، لیکن حال میں عورتیں ہیں، وہاں سے ان کی تصویر کہاں چلی جائے گی کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ اس پابندی کا تو بہترین استقبال کرنا چاہیے، خیر مقدم کرنا چاہیے، اور چونکہ جادو پہ بحث ہے، جادوگر بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے شر سے، فساد سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔